बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ब्रिगेडियर तारिक जमान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। अच्छा दोस्तों, इस वक्त माह मुहर्रमुल हराम चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग जो है मैं इसी हवाले से आपकी नज़र करूंगा। अच्छा, देखा जाए तो इस्लामी तारीख जो है मुसलमानों की अनगिनत कुर्बानियों और शोहदाए कराम के मुक़द्दस लहू से मुज़य्यन है, लेकिन वाक़या करबला ने तारीख़ इस्लाम में इसारो कुर्बानी की जो मिसाल कायम की, उसकी ना तो नज़ीर इससे पहले दुनिया में कभी थी और ना ही कभी क़यामत तक ऐसी मिसाल आपको मिलेगी। दोस्तों, सानिया करबला या करबला की जंग जिसे आप कहते हैं 10 मुहर्रम 61 हिजरी और 680 ईस्वी में मौजूदा इराक में करबला के मुकाम पर पेश आया, जहां मशहूर आलम तारीख के मुताबिक उमवी खलीफा यजीद अव्वल लईन की भेजी हुई फौज ने हजूर नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना को इंतहाई बहिमाना अंदाज में शहीद किया और इमाम आली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उनके 72 साथियों में आले रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौजवान, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। अच्छा दोस्तों, इमाम हुसैन आली मुकाम अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान ने सब्र, बर्दाश्त और अज़्म और हौसले की जो लाजवाल तारीख रकम की, जैसा मैंने पहले कहा कि उसकी नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने इंतहाई पामर्दी से यजीद मलून की फौज के मुजालिम का मुकाबला करते हुए इंतहाई दलेरी के साथ शहादत को गले से लगाया। और इस पे बड़ा खूबसूरत कथा किसी शायर ने कहा कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद ना दाद दस्त दरे दस्त यजीद, हक्का के बनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी क़यामत तक याद रखी जाएगी। और चूंकि ये माह मुहर्रम है और हर साल इस माह में हम आले रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को जोर शोर से याद करते हैं। वैसे तो हम हमेशा याद रखते हैं, लेकिन इस माह में हम बतौर खसूसी, क्योंकि इसी माह में ये बड़ा सानिहा पेश आया था, तो चूंकि हम इसमें याद करते हैं और उन पर टूटने वाले जो मुजालिम थे उनका गम भी ताज़ा करते हैं। चुनाचे इसी हवाले से आज मैं इस व्लॉग में मरसिया गोई पर कुछ रोशनी डालूंगा, ताकि हमारे अहले तशी बहन भाइयों के साथ न सिर्फ मुकम्मल यकजहती का इजहार हो, बल्कि सामीन और नाजरीन को उर्दू अदब और उर्दू शायरी की एक अहम सिन्फ मरसिये से भी आगाही हो। अच्छा दोस्तों, मरसिया अरबी का लफ्ज़ है, मरसिया अरबी का लफ्ज़ है और मरसिये का लफ्ज़ रसा से निकला है। और रसा ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें हमसे बिछड़ जाने वाले या दुनिया से चले जाने वाले लोगों की तारीफ होती है। इस्तिलाहन उर्दू में मरसिया एक ऐसी सनफ़ अदब है जिसमें वाक़यात करबला और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानवादे की शहादत के वाक़यात बयान किए जाते हैं। अच्छा, एहतशाम हुसैन के बकौल मरसिया अमूमन उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मजहबी या कौमी पेशवा या किसी महबूब शख्सियत की मौत पर इजहार गम किया गया हो और उसी की सिफात को इस तरह बयान किया जाए कि सुनने वाला भी मुतासिर हो जाए। मरसिया मौजू के एतबार से एक सवाबी चीज़ है और इसका शुमार मजहबी शायरी ही की इकसाम में किया जा सकता है। दोस्तों, मैं वक्त की किल्लत के बाइस मरसिये के इज्जाए तरकीबी और इसकी इकसाम में नहीं जाऊंगा। अलबत्ता ये मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने मोहलत दी तो आने वाले किसी वक्त में मैं तफसील से आपको इस पे भी आगाही दूंगा। क्योंकि मैंने पहले जैसे कहा कि मेरी कोशिश होती है कि आपको लर्निंग हो मेरे हर व्लॉग में। तो मेरे इस व्लॉग को अगर एंड तक आपने देखा
تو مرثیہ گوئی کی تاریخ اور اس کی جو ہسٹری جو بھی ہے اس کی بابت آپ کو بہت آگاہی ہوگی۔ اگر تاریخ کی بات کریں تو مرثیہ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ عرب کی شاعری۔ روایت کے مطابق پہلا مرثیہ طالوت کی موت پر داؤد نے کہا تھا۔ اچھا، بعد میں دیکھا جائے تو عربوں میں خاص طور پہ اگر دیکھیں تو مرثیہ نگاری کا جو رواج ہے نا وہ عربوں میں عام تھا۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت ابی طالب کے کہے ہوئے مرثیے اسی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اچھا دوستو، ایک حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے صحابی بھی اور بہت اچھے شاعر تھے۔ میں نے ایک ویلاگ میں، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا کہ نعت گوئی، بہت پیاری نعت گوئی کرتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نعتیں بہت پسند تھیں۔ تو حسان بن ثابت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو ان کی جدائی میں بڑے دردناک پیرائے میں مرثیہ بھی کہا تھا، اور اسی حوالے سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی مرثیہ کہا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رحلت پر بھی مرثیہ لکھا تھا۔ اچھا دوستو، شہدائے کربلا کے حوالے سے اردو میں مرثیے کا آغاز دکن سے ہوا، اور کتب شاہی اور عادل شاہی دور حکومت میں مرثیے کو ترقی ملی، اور اسی دور کے مرثیوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں ایک بڑی ادبی شان پائی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں اس دور کا اگر آپ کہیں نا سب سے پرانا مرثیہ گو جو دریافت کیا تاریخ میں، وہ نظام شاہی سلطنت کے دور کا شاعر تھا، اشرف نام تھا ان کا، اور نوسر ہار کے نام سے انہوں نے ایک مرثیہ کہا تھا جو بڑا پہلا مرثیہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور بعد ازاں لا تعداد مرثیہ گو شعرا آتے رہے۔ خود مرزا سودا نے 91 مرثیے تحریر کیے تھے۔ اچھا، پھر ایک دور آیا میر ببر علی انیس اور سلامت دبیر، مرزا دبیر جن کو آپ کہتے ہیں، ان کا دور۔ اردو مرثیے کی تاریخ میں آپ اس کو نا سنہری دور کہہ سکتے ہیں۔ اس دور میں مرثیہ گوئی کے ساتھ ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی عروج حاصل ہوا، اور انیس اور دبیر کو مرثیے میں امام کا درجہ حاصل ہے، یعنی وہ اتنے زبردست مرثیہ گو تھے۔ اور ایک وقت تھا کہ انیس جو ہیں، یعنی میر ببر علی انیس اور سلامت علی دبیر، جو لکھنؤ میں اکٹھے بھی ہوئے، اور ان دونوں میں مطلب یہ غالباً 1850 اس دور کا ہے، اور اس سے آگے پیچھے کے کچھ سال ہیں کہ آپس میں ان کا مرثیہ گوئی کے ان کے مقابلے بھی ہوتے تھے۔ اور سلامت علی دبیر کی جو بلند آواز جو تھی نا وہ بڑی بلند آہنگ اور پرشکو تھی۔ ان کے مرثیوں میں موضوعات کا وقار اور ایک تمکنت پائی جاتی تھی، اور انہوں نے بہت خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ اپنے مرثیوں میں الفاظ کو برتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دبیر نے جو ہے مرثیے کے فن کو عظمت سے ہمکنار کیا۔ اب میں ان کا ایک مشہور زمانہ مرثیہ، اس کے ایک بند آپ کی نظر کرتا ہوں، مطلب صرف ایک تعارف کے لیے بڑا مشہور ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسرے سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، اور شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، اور پنجے میں ید اللہ ہے بازو میں ہے جعفر، پنجے میں ید اللہ ہے بازو میں ہے جعفر، اور طاعت میں ملک خو میں حسن زور میں حیدر، طاعت میں ملک خو میں حسن زور میں حیدر، اقبال میں ہاشم تو تواضع میں پیغمبر، اور تنتنا و دبدبہ میں حمزہ و صفدر، جوہر کے دکھانے میں یہ شمشیر خدا ہے، جوہر کے دکھانے میں یہ شمشیر خدا ہے، اور سر کے کٹانے میں یہ شاہ شہداء ہے۔ دوستو، یہ ایک ان کا خاص وہ تھا۔ یہاں پہ میرے خیال میں چھوٹا سا میں ایک بریک لیتا ہوں، آپ اسٹے ٹیون، پھر ساتھ ہی ہم کنٹینیو کریں گے۔ یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی بات۔ اچھا، پھر دوستو ایک دور اور آیا، میر ببر علی انیس کا نام بھی
بلکہ یہ ایک ہی دور کے تھے، جیسے میں نے کہا نا کہ دبیر اور ببر علی انیس، تو پہلے میں نے دبیر کا ذکر کیا، تو میر ببر علی انیس کا نام بھی اگر دیکھا جائے تو اردو مرثیے میں بہت نمایاں ہے۔ وہ 1802 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1880 میں ہوا۔ انیس کا کلام تقریباً 5 بڑی جلدوں پر مشتمل ہے، اور میر انیس کے ہاں آپ دیکھیں نا تو اثر آفرینی ملتی ہے۔ انہوں نے مرثیے کے کرداروں کو نا ایون مقامی رنگ میں بھی بھرا ہے، جس پہ کچھ ناقدین نے ان پہ تنقید بھی کی۔ اور انیس کا کلام جو ہے وہ زبان زد عام ہے، ان کے مرثیوں میں سادگی اور جوش پایا جاتا ہے۔ اب میں ایک میر ببر علی انیس کا مرثیہ بھی آپ کی نظر کروں گا، تاکہ ایک تھوڑا سا آپ کو موازنہ بھی ہو جائے گا اور تھوڑا سا آپ کو آگاہی بھی ہوگی۔ وہ ہے کہ جب رن میں سر بلند علی کا علم ہوا، جب رن میں سر بلند علی کا علم ہوا، فوج خدا پہ سایہ ابر کرم ہوا، چرخے زبر جدی پہ تسلیم خم ہوا، پنجے پہ 7 بار تصدق حشم ہوا، دیکھا نہ تھا کبھی جو علم اس نمود کا، دیکھا نہ تھا کبھی جو علم اس نبود کا، دونوں طرف کی فوج میں غل تھا درود کا، وہ شان اس علم کی وہ عباس کا جلال، وہ شان اس علم کی وہ عباس کا جلال، نخل زمردی کے تلے تھا علی کا لال، پرچم پہ جان دیتی تھیں پریوں کا تھا یہ حال، اور غل تھا کہ دوش حور پہ بکھرے ہوئے ہیں بال، ہر لہر آبدار تھی کوثر کی موج سے، ہر لہر آبدار تھی کوثر کی موج سے، طوبہ بھی دب گیا تھا پھریرے کی اوج سے، طوبہ بھی دب گیا تھا پھریرے کی اوج سے۔ اچھا دوستو، اس کے ساتھ ابھی ہم آگے چلتے ہیں کہ بعد ازاں اگر دیکھا جائے تو میر انیس کے چھوٹے بھائی میر انس اور میر منس بھی مرثیہ گو شہرا تھے، اور میر انیس کے تینوں بیٹے رئیس، نفیس اور سلیس وہ بھی شاعر تھے، مگر میر نفیس کو باقی بھائیوں کی نسبت آپ کہہ لیں تو زیادہ شہرت ملی تھی۔ اچھا، میر انیس اور مرزا دبیر کے بعد لاتعداد مرثیہ گو شہرا آئے۔ مرزا غالب نے بھی بعد ازاں اس دور میں بھی آپ دیکھیں تو مرثیے کہے تھے، اور بعد میں غالب کی وفات پر حالی خواجہ الطاف حسین حالی انہوں نے بھی مرثیہ لکھا۔ اسی طرح علامہ اقبال نے اپنے استاد، کچھ عرصہ انہوں نے داغ دہلوی سے بھی شاگردی لی تھی انہوں نے، تو انہوں نے بھی داغ دہلوی کی وفات پہ مرثیہ کہا تھا۔ اور ایون شاعر مشرق کا علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرثیہ انہوں نے والدہ مرحومہ کی یاد میں بھی لکھا تھا، جس کو اردو شاعری میں خاصا مقام حاصل ہے اور قابل ذکر ہے وہ۔ اچھا دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہندو شہراء نے بھی شہدائے کربلا کی یاد میں یا ان پر بہت سارے مرثیے کہے۔ ایک ہندو شاعرہ بھی، خاتون شاعرہ، ان کو اپنے گھر والوں کی طرف سے، ہم مذہبوں کی طرف سے بڑی بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے بھی کہے۔ بہت سارے ہندو شعراء ہیں۔ میں جیسے میں نے کہا نا کہ آگے جا کے کبھی مرثیے کے اجزائے ترکیبی اور اس کی اقسام پہ میں روشنی ڈالوں گا، تو اس میں جو ہندو شعراء ہیں انہوں نے جو مرثیے کہے، بڑے بڑے اچھے مرثیے کہے، وہ بھی آپ کی نظر کروں گا۔ اچھا، قیام پاکستان کے بعد اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی شعراء نے مرثیہ گوئی کے فن کو زندہ رکھا، اور جس میں بہت سارے ہیں۔ میں بھی چونکہ وقت کی قلت ہے، صرف اتنا میں کہوں گا کہ اس میں آپ اگر دیکھیں تو فیض احمد فیض صاحب بڑے اچھے مرثیے کے، صاحبہ اختر تھے، لیکن میں یہاں پہ فیض احمد فیض صاحب کا کچھ کلام آپ کی نظر کرتا ہوں جو مرثیے کے شیپ میں ہے۔ وہ تھا کہ دشمن کی سپاہ خواب میں مدہوش پڑی تھی، دشمن کی سپاہ خواب میں مدہوش پڑی تھی، پل بھر کو کسی کی نہ ادھر آنکھ لگی تھی، دشمن کی سپاہ خواب میں مدہوش پڑی تھی، پل بھر کو کسی کی نہ ادھر آنکھ لگی تھی، ہر ایک گھڑی آج قیامت کی گھڑی تھی، اور یہ رات بہت آل محمد پہ کڑی تھی، اور رو رو کے بقا اہل حرم کرتے تھے ایسے، تھم تھم کے دیا آخر شب جلتا ہو جیسے۔
اور اس کے بعد ایک اور بھی ہے فیض احمد فیضی کا کہ تا حشر زمانہ تمہیں مکار کہے گا، تا حشر زمانہ تمہیں مکار کہے گا، تم عہد شکن ہو تمہیں غدار کہے گا، جو صاحب دل ہے ہمیں ابرار کہے گا، جو بندہ حر ہے ہمیں احرار کہے گا، نام اونچا زمانے میں ہر انداز رہے گا، نام اونچا زمانے میں ہر انداز رہے گا، اور نیزے پہ بھی سر اپنا سر افراز رہے گا، اور نیزے پہ بھی سر اپنا سر افراز رہے گا۔ دوستو اس کے ساتھ ہی اب اجازت چاہتا ہوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ولاگ میں ایک نئے انداز کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا، دوستوں کا خیال رکھیے گا، تمام عالم اسلام کا خیال رکھیے گا، انسانیت کا خیال رکھیے گا، اور مسلمانوں اور پاکستانیوں کا خیال رکھیے گا۔ دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔